करते हैं कि खुदावंद ने मौका दिया ताकि सब लोगों के साथ आज जो है वो खुदावंद का कलाम जो है वो बांटा जा सके। और ख़ासकर आज जब क्रिसमस का दिन है और आज हम खुशियां मना रहे हैं तो इसको आज खुदावंद के कलाम में से जो है वो सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा दिन जो है वो आप सब लोगों को बड़ा दिन मुबारक हो और ये खुशियां जो हैं आपकी ज़िंदगी में दुबाला हों और हमेशा खुदावंद से आप बरकत जो है वो पाते रहें। और ये जो जन्मदिन है यस्सु का जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ये आपकी ज़िंदगियों में वो पैदा हो और बढ़े और हम सब जो है यस्सु के कद के मुताबिक जो है वो हो जाएं और उसके लायक हो जाएं। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद जो है, हालांकि इधर मैं फिलिपीन में रहते हुए कई जगह पे जाता हूँ तो उधर मैं देखता हूँ कि लोगों ने चरनियाँ बनाई हुई हैं और इधर बोलते हैं सेंटनिनियो यानी बेबी जीसस, और बड़े बड़े स्टैचू बनाए हुए हैं, सारा कुछ है। लेकिन बात यह है कि सेंटनिनियो या बेबी जीसस वो बेबी नहीं है, बल्कि वो बादशाहों का बादशाह और राजाओं का राजा, खुदावंदों का खुदावंद है और वो जल्द आने वाला है। इसलिए आज हमें अपने दिलों को जो है वो तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि आज करंथियों के दूसरा करंथियों 5 बाब के 10 में लिखा है जो काम हमने अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं उसके सामने तख्त अदालत के सामने हम हाजिर होना है और जवाब जो है वो देना है, हिसाब होगा। इसीलिए आज बड़ी जरूरत है कि हम खुदावंद के कलाम को जो है वो अच्छे तरीके जो है वो समझे। और आज जो है खुदावंद का कलाम जो है, जिस तरह टाइटल मैंने लिखा है, मसीह की तमाम कफायत। कफायत का मतलब है कि द ऑल सफिशिएंसी ऑफ क्राइस्ट, कि यानी खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि उसका फजल हमारे लिए काफी है। हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। और यही मसीह की तमाम कफायत या उसकी सफिशिएंसी जो है उसको आज हम देखेंगे। और उसकी सफिशिएंसी क्या है कि उसने हमें हर चीज जो है वो मुहैया जो है वो की है। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने बरकत दिया और आज हम इस खुदावंद के कलाम में से जो है वो सीखेंगे। लेकिन खुदावंद के कलाम में आगे जो आयत है वो अपना गलतियों 4 बाब और उसकी 4 आयत को अगर हम देखें तो उधर लिखा है जब वक्त पूरा हो गया तो क्या हुआ, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहतों को मूल लेकर क्या करे और लेकर छुड़ाए और हमको ले पालेक होने का दर्जा मिले। यानी खुदावंद ने हमें छुड़ाया है और ले पालेक होने का दर्जा जो दिया है। और इसको आज जो है हम देखेंगे कि किस तरह ये सारा स्टार्ट हुआ और किस तरह आगे जो है खुदावंद ने अपने बेटे को जो है भेजा। तो पहले हम जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद आगे जो है वो बढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम देखते हैं कि बागे अदन में ये सारा कुछ जो है वो शुरू हुआ। खुदा ने आदम को अपनी शबी और सूरत पे बनाया और उसको बागे अदन में जो है वो रखा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद उसके साथ क्या करता था, फेलोशिप करता था और उसके साथ खुदावंद के साथ वो रहा और उसके साथ टाइम भी स्पेंड किया, ठीक है। लेकिन वक्त आया, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे चल के शैतान आया। यानी पहला चैप्टर जो है वो क्रिएशन का है, यानी उसमें तख्लीक जो है वो हुई है। दूसरा चैप्टर को हम जब देखते हैं वो है लव एंड हार्मनी, हर चीज प्यार मोहब्बत और नॉर्मल चीज जो है चल रही है। और तीसरे चैप्टर पे जब हम लोग आते हैं पैदाइश 3 बाब पे, तो सारा कुछ जो है वो गिर जाता है, गुनाह जो है उस जगह पे आ जाता है। और इसी को आज हम देख रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ कि खुदा ने हालांकि उसको पूरा इख्तियार दिया था, आओ हम इंसान को अपनी शबीह और सूरत पे बनाए और वो क्या करे, इख्तियार रखे, हैव डोमिनियन, रिप्लेनिश, इसको बड़े फले फूले, सारा कुछ उसने जो है वो करना था। लेकिन क्या हुआ, तीसरे चैप्टर में जब हम लोग आते हैं उस जगह पे गुनाह जो है वो हो जाता है। लेकिन एक चीज को हम लोग देखते हैं
کہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خدا نے اس کو اس جگہ سے نکال دیا اور پنشمنٹ بھی جو ہے وہ دی ہے، لیکن پنشمنٹ کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو بچانے کا بھی جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ کیا ہے. اور وہ انتظام ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کیا کیا، کہ خداوند نے چھڑانے والے کا جو ہے وہ جو ہے وعدہ کیا کہ وہ کیا ہوئے گا، چھڑائے گا تمہیں، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ نہ ہمیں چھوڑے گا نہ ہم سے دستبردار ہوگا. اور ایسا ہی کیا کہ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو آدم کا کون تھا؟ آدم خدا کا بیٹا تھا. چونکہ بیٹے کو اس نے پنشمنٹ دی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے بچانے کا انتظام جو ہے اس نے کر دیا. اور اس کو ہم پیدائش 3 باب کی 15 آیت میں دیکھتے ہیں، اور اس یہ پہلی پروفیسی بھی کہیں گے، اور خدا نے خود کلام جو ہے وہ کیا. اور اس میں پیدائش 3 باب کی 15 آیت میں کیا کہتا ہے؟ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ٹھیک ہے. اب یہ پلان آف ریڈیمشن جو ہے، پلان آف ریڈیمشن، یہ بچانے کا، چھڑانے کا، بچانے کا، واپس لے کے آنے کا پلان جو ہے وہ ہو گیا. اب میں آپ کو جب ہم کہتے ہیں کہ گاڈ ہیز ریڈیمڈ اس، اس نے ہمیں چھڑایا ہے، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ریڈیمشن ہے کیا. ریڈیم کرنا، چونکہ پاکستان میں تو ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ادھر پون شاپ ہو یا اس طرح کی شاپس ہوتی ہیں. ہمارے ادھر فلپین میں اکثر پون شاپس بنی ہوئی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ پہ مصیبت کا وقت آ گیا، مشکل وقت آ گیا، اور آپ کے پاس ایکسپینسو چیز ہے، اور مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ گھڑی ہے آپ کے پاس ایکسپینسو، یا گولڈ کی کوئی چیز ہے یا کوئی اور ایکسپینسو چیز ہے، آپ اس کو جا کے اس دکان پہ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جب آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو آپ وہی پیسے لے کے ادھر جاتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ ریڈیم کرتے ہیں، یعنی اس کو چھڑا لیتے ہیں. اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم نے گناہ کیا تو خداوند نے کیا کیا؟ وہ تو بک چکا تھا، اور اس کی قیمت بھی آرڈنری قیمت تو نہیں تھی، اس کے لیے تو خون بہانا تھا، اور خون بھی وہ ہو جو پاک ہو. تو اس لیے کیا کیا اس نے؟ خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو وقت پہ آیا، اور اس نے کیا کیا؟ ہمیں چھڑایا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وقت پورا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عورت ہے اور وہ حاملہ ہوتی ہے اور 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 10ویں مہینے کیا ہوتا ہے، یا 9ویں مہینے کے اینڈ میں یا 10ویں مہینے کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ بیبی جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. یعنی جب وقت پورا ہو گیا تو اس وقت اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے ٹائم جو ہے وہ جب مکمل ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے اس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں بھیجتے ہیں. اب اس کے میں دیکھتے ہیں کہ آسمانی روشنی جو ہے وہ تاریکی میں چمکی. ستارے جو تھے، ستارہ جو تھا وہ اس نے محور کو چھوڑ دیا، اور مجوسیوں کے آگے آگے جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. چرواہوں نے اپنے غلے چھوڑ دی. جب ان کو اناؤنسمنٹ ملی، خوشخبری ملی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے غلے جو ہے اس کو چھوڑ دیا اور یسوع کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ آ گئے. پھر اس میں ہمیں کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ خدا نے بادشاہیوں کو جو ہے بادشاہیوں کو جو ہے وہ استعمال کیا. تو خداوند ہمارا ٹائٹل کیا ہے کہ آل سفیشنسی ان کرائسٹ، مسیح میں تمام کفایت. ہر چیز خداوند نے مسیح میں جو ہے وہ ہمیں مہیا کی ہے. جب مجوسی آئے تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ خالی ہاتھ نہیں آئے، بلکہ کیا ہوا؟ وہ گفٹ لے کے آئے، اور آ کے گفٹ جو ہیں انہوں نے پریزنٹ جو ہیں وہ کیے ہیں خداوند کو. اور اسی طرح ہم بھی جب خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو خداوند کے گھر میں ہدیہ نذرانے اپنے جو ہے وہ لے کے آئے. اس لیے تو ہم دیکھیں گے ابھی کہ خداوند جو ہے وہ ہر چیز کو پریپیئر جو ہے وہ کر رہا تھا. اور جب پریپریشن پوری ہو گئی تو خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بھیجا. بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ رومیو 3 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. سب نے گناہ کیا، اور سب نے جب گناہ کیا
تو کس طرح سب نے گناہ کیا؟ آدم نے جب گناہ کیا تو ہم آدم کی ریس ہیں، تو آدم میں ہم لوگ سب لوگوں نے جو ہے وہ گناہ کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند نے بچانے والے کا جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ کیا، اور اسی لیے یسوع جو ہے چڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یعنی ہم ایک اس جگہ پہ دیکھیں گے کہ خداوند کا ہاتھ ہر جگہ پہ موجود تھا، ہسٹری کو وہ شیپ جو ہے وہ کر رہا تھا، اور ابھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہسٹری کو اس نے جو ہے وہ شیپ کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بادشاہیاں تیار ہوئیں، بادشاہ تیار ہوئے، اور اس کے بعد لوگ آگے اس کو ریسیو کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی تیار تھے۔ مثال کے طور پہ حنا اور شمعون جو ہے وہ ہیکل میں موجود تھے، اور وہ جب یسوع پیدا ہوا اور اس کے پاس لے کے آئے تو کیا وہ شمعون کیا کہتا ہے کہ وہ انتظار میں تھا کہ خدا کے پاک روح نے اس کو کہا تھا کہ جب تک خدا کی نجات نہ دیکھ لے تو مرے گا نہیں، اور جب اس نے اب خدا کی نجات کو دیکھ لیا تو کہتا ہے خداوند اب تو مجھے جانے دے، یعنی وقت پورا جو ہے وہ ہو گیا، اس کے مطابق خداوند نے جو ہے وہ بھیجا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے روحانی طور پہ ہم دیکھیں گے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے اس نے اس کی راہ جو ہے وہ تیار جو ہے وہ کی ہے، اور اس کو یسایہ 40 باب میں اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ موجود ہے، اور یسایہ 40 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے پکارنے والی کی آواز بیابان میں خدا کی راہ تیار کرو، صحرا میں ہمارے خداوند کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ یعنی اس تیاری جو ہے روحانی طور پہ کس نے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے اس نے آ کے جو ہے وہ تیاری کی، اور اس کی تیاری اس لیے ضروری تھی یوحنا کی، وجہ یہ تھی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا لاوی تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں لاوی کے قبیلہ اور ابیہ کے فریق میں سے تھا، اور ابیہ کے فریق میں سے ہونا بڑا ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابیہ کے فریق کے وقت ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے اور اس وقت جو ہے وہ اس کے پاس بھی آتا ہے، مریم کے پاس بھی آتا ہے، اور زکریا کے پاس بھی جو ہے وہ آتا ہے جبرائیل، اور ان کو اناؤنسمنٹ جو ہے خبر جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ اور اس وقت ہم دیکھیں گے کہ جب وہ اس لیے ضروری تھا تاکہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا سردار کاہن جو ہے وہ بن سکے۔ وجہ یہ تھی کہ یوحنا جب آیا تو اس نے آ کے کیا کیا تھا؟ راہ تیار کی، اور پھر اس کے بعد جو بٹان تھی یہ وہ شمع جو تھی یا وہ سٹک جو تھی وہ آگے یسوع کو جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے کر دی، انڈورس جو ہے وہ کر دی۔ اب ہم اس جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ جو یوحنا تھا بپتسمہ دینے والا اس کا آنا بڑا ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو خداوند کے کلام کے مطابق مسیح سے آنے سے پہلے لازمی ہے کہ ایلیا آئے اور کیا کرے؟ مسیح کو انڈورس کرے۔ لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والا جو تھا اس کے اوپر ایلیا کی روح تھی، اور اس نے آ کے یسوع کو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے انڈورس جو ہے وہ کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو تھے، بادشاہوں نے جو ہے وہ تیاری کی۔ جس طرح فار ایگزامپل دیکھیں کہ 2 بادشاہوں کا پہلے میں آپ کو جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ پہلے تو شاہ فارس کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ کے دور میں کیا ہوا کہ اس کو جو ہے جب اس نے ریکویسٹ کی نہمیہ نے اور عزرا لوگوں نے، اور اس وقت کیا کیا کہ بادشاہ نے پروانے بھی دیے اور ساتھ پیسہ بھی دیا تاکہ ہیکل جو ٹوٹی ہوئی تھی، نبوکدنضر نے تباہ کر دی تھی ہیکل، تاکہ اس ہیکل کو جو ہے وہ تیار جو ہے وہ کر سکیں۔ اور انہوں نے جا کے کیا کیا؟ ہیکل کو جو ہے وہ تیار کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیکل کی دیواریں بن گئیں تو اس وقت کیا ہوا؟ خداوند کا جو گھڑیال ہے، گھنٹی جو ہے، جو بیل ہے وہ بج گئی، اور اس کے بعد خداوند کے آنے کی پہلی ایڈوینٹ جو ہے، پہلا جو اس کا آنا تھا اس کا جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اور اس کو آگے چل کے ڈینیل اپنے چیپٹر 9 میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ دیواروں کا جو ذکر کرتا ہے کہ مسیح آئے گا اور قتل ہوگا، ناٹ فار ہمسیلف بٹ لوگوں کے لیے، یعنی اس وقت تیاری ہوئی۔ اور ایگزیکٹلی اس کے مطابق جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے آ کے جان جو ہے وہ دی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بادشاہ ہے کیسر اگستس کو ہم دیکھیں گے۔
انہوں نے تیاری جو ہے شاہ فارس جو ہے اس نے کیا کیا, تیاری جو ہے وہ کی کس کے لیے, تاکہ وہ یروشلم میں آ سکے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو اس کی پیدائش کے بارے میں ہے, یعنی مقصد یہ سارے یہودی جو ہیں, خاص کر یہودا کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ واپس یروشلم بیت لحم میں جو ہے وہ آ سکیں, اسرائیل میں واپس آ سکیں. یہ پہلی تیاری تھی. دوسری تیاری اس کی پیدائش کی تیاری جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کیسر اگستس. اب دیکھو یسوع جو ہے وہ کس جگہ کا رہنے والا تھا, مریم اور یوسف جو ہے یہ تو رہنے والے تھے ناصرت کے. اگر کیسر اگستس اس کی انوالومنٹ نہ ہوتی تو اس کی یسوع کی پیدائش جو ہے وہ لازمی تھی کہ کس جگہ پہ ہوتی, ناصرت میں ہوتی. لیکن میکا میں خداوند کا وعدہ جو تھا وہ بیت لحم کے ساتھ تھا, اس لیے لازمی تھا کہ یسوع جو ہے وہ بیت لحم میں پیدا ہو. اور اس کی پیدائش کی تیاری کے لیے کیسر اگستس نے حکم جاری کر دیا کہ پہلی اس نویسی ہوئی, حکم جاری ہوا کہ تم سب لوگ جو ہے وہ رجسٹر کراؤ, اب نام جو ہے وہ رجسٹر کراؤ. اور نام رجسٹر کرنے کے لیے مریم اور یوسف جو ہے وہ کدھر آگے, بیت لحم میں آگے, اور مریم اس وقت حاملہ تھی. اور جب وہ اس جگہ پہ آئے اس کے وضع حمل کا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا, جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بھیج دیا اور بیت لحم میں جو ہے پیدا ہو گیا. دو بادشاہوں کا ذکر کیا ہے, شخصویرس اور یہ دوسرا ہے شاہ فارس, اور اس کے بعد سے کیسر اگستس کا میں نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الیگزینڈر دی گریٹ, اسکندر اعظم جو ہے اس کو خداوند نے استعمال کیا. بریلینٹ آدمی تھا, حتیٰ کہ انڈیا تک آیا, اور انڈیا میں ہی شاہ پورس کے لڑنے کے بعد جب واپس گیا تو اس کے بعد اس کی ڈیتھ بھی جو ہے وہ ہو گئی. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ خدا نے اس کو استعمال کیا, اور اس نے کیا کہ اس کی حکومت چھوٹی نہیں تھی, انڈیا سے لے کے کوش تک اور پورا یورپ, یعنی مقصد یہ ہے کہ جو ویل نون ورلڈ تھا پورا اس نے فتح جو ہے وہ کیا ہوا تھا. اور اس نے کیا کیا کہ جب اس نے فتح کر لیا تو اس نے ہیلینسٹک کلچر چلایا, اور جو زبان تھی اس کو رائج جو ہے وہ کر دیا. اور کون سی زبان تھی, یونانی زبان کو اس نے رائج کیا. اور اسی لیے ہماری جو نیا عہد نامہ جو ہے بائبل کا وہ یونانی زبان میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس نے کیا کیا, یونانی زبان جو ہے اس کو جو ہے وہ رائج جو ہے وہ کر دیا. اس کے بعد خدا نے رومیو کو جو ہے وہ استعمال کیا, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں پیکس رومانا. پیکس رومانا کا مطلب ہے رومن یونٹی اور رومن پیس. جب وہ آئے ہیں تو پوری دنیا کو انہوں نے کیا یونائٹ کر دیا, اور پلس انہوں نے کیا کیا, سلامتی جو ہے ان کے ملک میں جب ان کا راج تھا تو پیس تھا ان کے زمانے میں. اور اب انہوں نے جو رومنس ہیں وہ مشہور ہیں روڈز بنانے کے لیے, انہوں نے بہت سارے روڈز بنائے. اور ان کے روڈز بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر فار ایگزامپل دوسرے ملک میں کسی جگہ پہ بغاوت ہوتی ہے تو اس بغاوت کو کرش کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہ روڈز بنائے تاکہ ان کے پیادے جو ہیں ان پہ آگے چل کے جو ہیں وہ جا سکے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں, آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ روڈز جب بنائے گئے تو ان کا مقصد کیا, اس پہ اگر ہم دیکھیں تو انہیں پہ آگے انہیں روڈز پہ خدا یسوع مسیح کے چیلے جو تھے وہ بھی چل کے گئے, اور انہوں نے بھی جو بشارت جو ہے وہ کیا, اس کے لیے جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ہوئے. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ تھی اسپرچل ہنگر, یعنی روحانی بھوک جو ہے اس وقت جو ہے وہ بہت بڑھ چکی تھی. پہلی میں نے چیز بتائی ایک لینگویج, الیگزینڈر دی گریٹ, اور اس کے بعد میں نے پیکس رومانا یعنی ورلڈ جو تھا یہ یونائٹڈ تھا. ٹھیک ہے, روڈز کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے پورے ورلڈ کو ایک کر دیا. یعنی فار ایگزامپل آج ہم ہندوستان نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, لیکن اگر رومن دور ہوتا تو ہمیں پاسپورٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ ہم انڈیا جا سکتے, انڈیا والے ادھر آ سکتے. یعنی انہوں نے پورے دنیا کو یونائٹ جو ہے وہ کر دیا ہوا تھا. تیسرے لوگوں کے میں بات بتانے لگا ہوں اسپرچل ہنگر. اور اسپرچل ہنگر یا روحانی بھوک جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہودی جو تھے یہ
کلام کے اس وقت انتظار میں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں ملاکی سے لے کے متی رسول کی انجیل تک، اس کو 400 سال کا پیریڈ جو ہے اس کو سائلنٹ پیریڈ کہتے ہیں، اور اس پیریڈ میں نہ تو کوئی نبوت ہوئی، نہ ہی کوئی نبی آیا، نہ ہی کوئی خواب آیا، نہ ہی کوئی رویا آئی، اور نہ ہی کلام آیا، یعنی ٹوٹل ڈیڈ سائلنس اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملاکی سے لے کے آگے جو نبی آتا ہے وہ کون سا نبی ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا نبی جو ہے وہ آتا ہے، اس نے سائلنس کو توڑا اور اس نے جو ہے مسیح کو جو ہے آگے انڈورس جو ہے وہ کیا۔ اور اس کے بعد ایک چیز کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ نبوتیں جو تھیں یہ پرانے عہد نامے میں ساری موجود تھیں، آن اینڈ آن جو ہے وہ نبوتیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ جو ہے وہ آئی ہیں، خدا ان کے کلام کی جو ہے نبوتیں موجود تھیں۔ اچھا میں ایک چیز جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو 3 بادشاہ یا 3 مجوسی، ٹھیک ہے، یا وائز مین یا میچائز، جب یہ لوگ آئے ہیں 3 تو جی بس انہوں نے ستارہ دیکھا، ستاروں کا ان کو علم تھا، ان کو جو ہے بڑے بڑے زبردست قسم کے نجومی تھے، جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو کیا ہوا، اس کے پیچھے جو ہے چل پڑے۔ بہنوں بھائیو، تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے یہاں بتانا چاہتا ہوں نالج کے لیے کہ یہ اگر وہ ایران میں تھے، ایرانی تھے، مقصد آف کورس ایرانی عمانی ان علاقوں میں سے تھے، تو اگر وہ جب آئے ہیں تو اس جگہ پہ آلریڈی جو ہے وہ پیشن گوئی موجود تھی، کیونکہ اس وقت ڈیاسپورا تھا، یعنی یہودی پوری دنیا میں اس وقت بھی جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے۔ ایران کا ایریا جو ہے نبوکدنصر اس جگہ پہ لے کے آیا ہوا تھا ان کو، اور اس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل ہو گیا، نبوکدنصر ہو گیا، مردکی ہو گیا، یا دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے آلریڈی پیشن گوئی جو ہے وہ کی ہوئی تھی۔ کس کی پیشن گوئی؟ اور گنتی میں ہم دیکھیں گے، گنتی 24 باب کی 17 آیت کو دیکھتے ہیں۔ گنتی 24 باب کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ ستارہ جو نکلنا تھا اس کی آلریڈی پیشن گوئی اس وقت موجود تھی، ٹھیک ہے۔ تو ریت ان کے پاس موجود تھی، منادی اس جگہ پہ جو ہے وہ ہو چکی تھی، اور جب ان لوگوں نے اس ستارے کو دیکھا تو ایک دم جو ہے وہ تیار ہو گئے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے پیشن گوئی جو ہے وہی ہوئی ہے، اور وہ تیار ہو کے جو ہے نکلے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرچل ہنگر جو ہے اس وقت جو ہے وہ موجود تھی۔ لوگ کیا تھا؟ بھوکے پیاسے تھے کہ خداوند جو ہے اس وقت جو ہے وہ آئے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے کبھی بھی کوئی کام امیچور نہیں کرتا۔ اگر آج یسوع دوبارہ نہیں آ رہا تو خداوند کا خاص مقصد ہے کہ ہر چیز جو خداوند تیار کرتا ہے وہ ابھی تک مکمل طور پہ تیار نہیں، اور اسی لیے خداوند ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ اس کا فضل جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ فضل کا دور جو ہے وہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کا جو کیا ٹائٹل کیا ہے آج کا، کہ اس کا فضل جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ مسیح کی تمام کفایت کو ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے تو فضل کر کے جو ہے وہ رکا ہوا ہے، تاکہ زیادہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت تک نوبت پہنچے، بلکہ سب لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں اس میں آ کر، ٹھیک ہے سر۔ لہذا جب سب کچھ ریڈی ہو گیا تو خداوند نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بھیجا۔ پولس رسول جو ہے اپنے کتاب اس میں رومیو میں 2 لفظ جو ہے وہ لکھتا ہے، ایکس اپیسٹیلین۔ ایکس اپیسٹیلین کا مطلب جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے ایکس اپاسٹیلو۔ ایکس اپاسٹیلو یعنی بھیجا ہوا، یعنی بھیجا ہوا، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ غلطیوں کا 4 باب کے 4 آیت میں بھی وہی لفظ جو ہے وہ آیا ہے کہ وہ بھیجا ہوا۔ خدا نے کیا؟ اسے بھیجا، یعنی وین ایوری تھنگ واز ریڈی، خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بھیجا۔ جس طرح میں نے مثال دی، 9 مہینے پورے ہو گئے، جس طرح عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس وقت بچہ پیدا ہوا،
خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور جب بھیجا ہے خدا نے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آلریڈی موجود تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ عورت سے پیدا ہوا ہے یا 2000 سال پہلے یسوع پیدا ہوا ہے، بلکہ یسوع خداوندوں کا خداوند آلریڈی جو ہے وہ موجود تھا. اس کی پری ایمننس جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے اگر ہم کلسیوں کا خط دیکھیں، اس کا 15 16 17 آیت میں دیکھیں گے کہ کیا ہوا کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا نہ دیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. اگر کوئی آج چیز قائم، یہ دنیا قائم ہے تو صرف اور صرف یسوع کی وجہ سے جو ہے وہ قائم ہے. اس لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور پھر اس کی پری ایگزسٹنس کے بارے میں کچھ اور آیتیں بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. زبور 90 اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے. فرام ایور لاسٹنگ ٹو ایور لاسٹنگ یو آر گاڈ. ٹھیک ہے. یسایہ 45 باب کی 5 آیت میں لکھتا ہے، میں ہی خدا ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. یسوع جو ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہے. اور پھر اس کے بعد آگے چل کے مکاشفہ کا 1 باب میں اگر ہم چلے جائیں تو کہتا ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ہی خدا ہوں، میرے سوا خدا کوئی نہیں. آئی ایم دی الفا اینڈ اومیگا. اور آگے چل کہتا ہے میں ہی الفا اومیگا ہوں، اور کہتا ہے میں مر گیا تھا، دیکھ عبدالآباد زندہ ہوں، اور میں عبدالآباد زندہ رہوں گا. یعنی جو وہی خدا جو یسایہ میں بول رہا ہے، آگے چل کے مکاشفہ میں بول رہا ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کبھی مرتا نہیں. خدا روح ہے اور روح مرتی نہیں. کس نے جان دی؟ یسوع نے جو ہے وہ جان جو ہے وہ دی ہے. اس کو ابھی ہم آگے چل کے جو اور دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جان دی. اور پھر اس کے لیے ایک آیت جو ہے میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر دیتا ہوں. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. اب ہم یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم جو ہے عام باتوں میں غلطی جو ہے وہ کر جاتے ہیں، لیکن ایک چیز کا بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہم میں الوہیت کی غلطی ہو جائے، ڈاکٹرنل مسٹیک اگر ہو جائے تو وہ ہمیں جہنم میں جو ہے وہ لے جاتی ہے. اس لیے ہمیں بڑا دھیان کرنا ہے کہ کوئی ڈاکٹرنل مسٹیک جو ہے وہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اب ہم اس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ نے کیا کیا، آ کے جو ہے وہ جو ہے کہتا ہے، جو عورت کے ساتھ بات کرتا ہے. پہلی سٹیٹمنٹ کو ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بھیجا، وہ عورت سے پیدا ہوا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت سے پیدا ہوا تو بہنوں بھائیوں اس کو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم دیکھیں اس میں لوکا 1 باب تو اس میں کیا ہوا، عورت سے پیدا ہوا. متی 1 باب کی بھی ادھر بھی پیشن گوئی ہے. ٹھیک ہے. کہ دیکھو کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور تم اس کا نام کیا رکھنا، ایمینوئل رکھنا. یعنی آن اینڈ آن اس میں جو ہے پیشن گوئیاں جو ہیں پیشن گوئیاں آئی ہیں کہ ہمارے لیے لڑکا تولد ہوا، ہم کو یہ بیٹا بخشا گیا ایٹسیٹرا. یہ ساری پیشن گوئیاں جو ہے اس میں آئیں. یعنی عورت سے پیدا ہوا. مقصد یہ ہے کہ 2000 سال پہلے جب یسوع پیدا ہوا ہے ماں مریم سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں، اب اس میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس نے یعنی گاڈ، مین گاڈ، یعنی جو خدا اور انسان جو ہے وہ ایک تھا نا، 2 in 1 تھا نا یسوع. تو مقصد یہ جو یسوع کو جو اس نے جنم دیا ہے تو وہ خدا کی ماں نہیں ہے، بلکہ وہ کس کی ماں ہے؟ وہ یسوع کی ماں ہے. ٹھیک ہے. ہم خدا کا شکر کہ اس میں ہم یہ نہیں کہ اس کی جو اہمیت ہے یا اس کی جو پریورٹی یا جو اس کی رسپیکٹ اس میں کمی میں کر رہا ہوں. میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ صحیح ٹیچ کرنا کہ وہ یسوع کی ماں ہے، خدا کی ماں نہیں ہے. کیونکہ خدا جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. ماں جو ہوتی ہے وہ بیٹے سے پہلے ہوتی ہے. اگر ہم کہیں کہ وہ خدا کی ماں ہے تو اس کا مطلب وہ خدا سے پہلے ہو گئی. لہٰذا وہ یسوع کی ماں ہے اور یسوع کو اس نے جو ہے وہ جنم دیا. عورت سے پیدا ہوا. عورت سے پیدا ہونا اس کا کیا ضروری تھا؟ وہ وجہ یہ تھی کہ آدم نے گناہ کیا
اور آدم کے گناہ کے لیے لازم تھا کیا، شریعت کے کیا تقاضا تھا کہ لازمی ہے کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور آگے چل کے اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، یعنی عورت سے پیدا ہونا اس لیے ضروری تھا کہ آدم نے گناہ کیا، اور آدم میں سے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ آدم کی ریس ہیں، اور ایک نے گناہ کیا اور سب نے گناہ کیا، اس لیے کفارہ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ جو کفارے کا وعدہ پیدائش 3 باب کی 15 آیت میں ہوا تھا، اب کفارہ دینے والا کوئی نہیں، لازمی ہے خداوند اپنے بیٹے کو بھیجے، ٹھیک ہے، اور وہ جو کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوئے، اور وہ آ کے کیا کرے، جان دے، اور اس کا جو تھا لکھا ہے شریعت کے متحد پیدا ہوا۔ اب شریعت کے متحد جو ہے وہ آٹومیٹک شریعت کے متحد آ جاتا ہے، کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب عورت سے پیدا ہوا اور اس نے انسانی خول جو ہے وہ پہن لیا، گو خدا اس کے اندر تھا، جو گاڈلی لائف تھی وہ اس کے اندر تھی، گاڈ انسائیڈ تھا، لیکن اس کے باوجود جو خول تھا وہ کس کا تھا؟ وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ خول جو تھا وہ مریم سے اس نے جو ہے وہ لیا تھا۔ تو جب اس سے مریم سے اس نے لیا تو کس کا، مریم جو ہے وہ کس کی اولاد میں سے تھی؟ وہ آدم کی اولاد میں سے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خول لیا، اس وجہ سے وہ شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے لے، کیونکہ لازمی تھا کہ اس کا جو خون تھا وہ پاک تھا، اور اسی لیے آگے چل کے جو ہے وہ کہتا ہے، حالانکہ آزمایا گیا بہت دفعہ، کہتا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، یعنی اس میں گناہ جو ہے وہ کوئی نہ ثابت کر سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے گناہ تھا، اور اس لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں، اور شریعت کے متحد پیدا ہوا اس لیے ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے لے، کیونکہ شریعت کے ہم سب لوگ جو ہیں وہ متحد ہیں، تو وہ شریعت کے متحد آیا، خون اس کا پاک تھا تاکہ پاک خون کا کفارہ دے، اور پاک خون سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ چھڑا لے، بچا لے، رینسم دے، اور کیا کرے، ہمیں خرید لے واپس، جس طرح ہم لوگ بک گئے تھے۔ میں نے وہ ریڈیمپشن کا جو ہے پہلے آپ کے سامنے جو ہے بتایا، پون شاپ کا مثال وہ دی تھی، ہم لوگ جو ہیں وہ قرض کے اندر سارے کے سارے جو چلے گئے تھے، اور کوئی بھی قرض جو ہے وہ پے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یسوع آیا اور اس نے وہ پے کر کے خدا کو کیا کیا، ہمیں واپس جو ہے وہ لے لیا، اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ جو ہے وہ دیا۔ اب بہنوں بھائیو، ایک چیز کو ہم لوگوں نے اس جگہ پہ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ لے پالک ہونے کا درجہ کس طرح ملتا ہے۔ دیکھیں، اب میرے بچے جو ہیں وہ کیا ہے، میرے بچے ہیں، اب دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، جوان بھی ہوئے ہیں، اب میری پراپرٹی جو ہے وہ دوسروں میں نہیں جائے گی، وہ آٹومیٹک جو ہے کن میں جائے گی، میرے بچے جو ہیں ان میں جائے گی، اس لیے کیونکہ وہ میرا خون ہے۔ اسی لیے جب ہم خداوند یسوع میں لے پالک ہو جاتے ہیں، ہم باہر کے ہیں، جب اس میں لے پالک ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آدم نے گناہ کیا، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، ذرا غور کرنا اس سے۔ تو آدم نے جب گناہ کیا تو آدم کا گناہ آٹومیٹک مجھ میں آ گیا، کس طرح؟ پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا ایک ویڈیو میں، لیکن دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے سلب میں تھا، میرا باپ میرے دادے کے سلب میں تھا، وہ میرا دادا جو تھا پردادے میں، اور اس طرح سو آن کرتے 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 کس میں چلے جاتے ہیں؟ آدم میں چلے جاتے ہیں، یعنی آدم کا ڈی این اے جو ہے وہ مجھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈی این اے جو ہے خدا نے تو اس کو پاک پیدا کیا تھا، اس کا اپنا پاک روح اس کے اندر جو ہے وہ پھونکا تھا، لیکن آدم نے گناہ کرنے کی وجہ سے شیطان کا جو ہے ڈی این اے اس میں آ گیا، اور وہ ڈی این اے جو ہے شیطانی وہ مجھ میں بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ پولس رسول کہتا ہے میں اچھائی کرنا چاہتا ہوں، برائی مجھ سے ہو جاتی ہے آٹومیٹک، یعنی وہ چیز جو ہے وہ آٹومیٹک ہم میں، گناہ جو ہے موروثی چیز جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی جنریشنل چیز جو ہے، جینز جو ہیں وہ ہمیں آٹومیٹک جو ہیں وہ آگے ہیں۔ اور اب ہم لے پالک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لے پالک ہم اس طرح ہو سکتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا
اس نے انہیں خداوند کے فرزند ہونے کا حق بخشا. وہ نہ خون سے نہ انسان کی خواہش سے بلکہ خدا کے ارادہ سے جو پیدا ہوئے. جب ہم ایمان سے یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ جو ہیں اس کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. اور جب اس کے بیٹی بیٹیاں بن جاتے ہیں پھر ہم کیا ہوتا ہے لے پالک. کیونکہ لے پالک اس لیے لفظ استعمال اس جگہ پہ آیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ تو ہمارا باپ جو ہے وہ نہیں ہے, لہٰذا ہم لے پالک ہوتے ہیں. لہٰذا دوبارہ پوائنٹ کو میں ریپیٹ کروں گا تھوڑا اور زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ آدم کا گناہ جو ہے وہ تو ہم میں آٹومیٹک آ گیا, لیکن یسوع کی راست بازی جو ہے وہ ہم میں آٹومیٹک نہیں آتی. حالانکہ جب یسوع نے جان دی ہے تو وہ کسی ایک شخص کے لیے جان نہیں دی بلکہ پوری جہان کے لیے اس نے کفارہ جو ہے وہ دیا ہے. کیونکہ یوحنا نے جب اس کو آتے دیکھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. یعنی اس نے کفارہ جو ہے وہ پورے جہان کے لیے جو ہے وہ دیا ہے. لیکن جب کفارہ اس نے جہان کے لیے دیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کی راست بازی جو ہے وہ ہم میں آٹومیٹک نہیں آتی. کیوں نہیں آٹومیٹک آتی؟ کیونکہ ہم جو ہے ہم اس کا ڈی این اے ہم میں جو ہے وہ نہیں ہے. اس کا ڈی این اے ہم جو ہے وہ لیتے ہیں, اس کو ایکسپٹ کر کے فرق اس میں ہے. تو اس لیے لازمی ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ مسیحی گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسیحی جو ہے وہ پیدا ہو گئے. یہ بات غلط ہے. ہمیں مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے اور اس کے بعد بپتسمہ لینا ہے. تو جب ایسا کریں گے تو پھر ہم لے پالک ہونے کا درجہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں کیا ہوگا وہ ملے گا. اب ہے نا بھائیو, اس کو میں آگے نہیں بڑھاتا, لیکن میں یہاں ہی اس کو جو ہے وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں نے کہا کہ کیا بتایا تو 3 چیزیں میں نے جو ہے 3 پوائنٹ آپ کو میں نے بتائے تھے کہ اس وقت کیا تھا جب یسوع پہلے آنے والا تھا. ایک زبان موجود تھی. کون سی زبان تھی؟ یونانی زبان موجود تھی پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, اور آج بھی آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک زبان جو ہے وہ موجود ہے, اور وہ کون سی لینگویج ہے؟ انگلش لینگویج ہے. آج پوری دنیا میں انگلش لینگویج جو ہے وہ موجود ہے جو ہمیں ایک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پیکس رومانا کو ہم دیکھیں گے کہ رومن روڈز کو میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ دنیا کو یونائٹ جو ہے وہ کر دیا تھا. آج بھی دنیا یونائٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹلی آج دنیا یونائٹڈ ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے آج دنیا جو ہے وہ یونائٹڈ ہے کہ اگر میں نے یہاں سے امریکہ جانا ہو تو مجھے جو ہے ٹیکسٹ میسج کے لیے کوئی پاسپورٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہاں بیٹھے ہی میں ٹیکسٹ امریکہ کر سکتا ہوں پاکستان میں, یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہندوستان میں ٹیکسٹ کرنا ہو تو ایزیلی ٹیکسٹ جو ہے وہ جاتا ہے. یعنی دنیا اس وقت بھی یونائٹڈ تھی, آج بھی جو ہے وہ یونائٹڈ ہے. اسپرچل ہنگر کا ذکر میں نے کیا, روحانی بھوک. آج بھی روحانی بھوک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہر کوئی جو ہے وہ خدا کی طرف پہنچنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے. جس طرح فار ایگزامپل اسلام کو, مسلمانوں کو دیکھیں وہ بھی خدا کی طرف جا رہے ہیں. ہندوؤں کو دیکھیں وہ بھی کرشنا اور دوسری چیزوں کا ذکر کر کے خدا کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بدھسٹ جو ہیں وہ خدا کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر کوئی طریقہ کار جو ہے وہ لگا رہا ہے خدا ان کی طرف جو ہے وہ پہنچنے کے لیے. مقصد کیا؟ اسپرچل ہنگر جو ہے وہ موجود ہے. اور جب تینوں چیزیں موجود تھیں تو کیا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آ گیا پہلی آمد میں, اور پہلی میں آمد میں آ کے اس نے کیا کیا؟ ہمارے لیے کفارہ دیا, ہمارے لیے جان دی اور ہمیں جو ہے وہ بچا لیا. لیکن آج 3 چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن آج 3 چیزوں کے لیے ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ آج یسوع ہمیں بچانے کے لیے نہیں آ رہا, بلکہ یسوع آج ہمیں آ رہا ہے ہمارا حساب کرنے کے لیے جو ہے وہ آئے گا. ٹھیک ہے, اس لیے بڑا ضروری ہے. اور پہلے تو وہ بچے کے طور پہ آیا, اور کیا ہوا کہ لوگوں میں آیا لیکن لوگوں نے اس نے پرواہ نہ کی. وہ اپنوں میں آیا, اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. ٹھیک ہے, تو مقصد اس کو رہنے کی جگہ نہیں تھی, بھاگتا پھرتا تھا. وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے تو, لومڑیوں کے لیے تو بھٹ ہیں, ابن آدم کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں. کھرلی میں پیدا ہوا اور اس کے بعد ابھی تھوڑی ہوش سنبھالی ہے تو جناب جلا وطن ہو گیا.
जनाब मिस्र भाग गए, उसका माँ बाप उसको लेके, फिर आया तो फिर भी इधर उधर ही जो है वो फिरता रहा। ठीक है, मकसद ये है कि उस वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन जब अब यीशु आ रहा है तो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा जलाल में आ रहा है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आज खुदावंद ने हमें ये मौका जो है वो दिया है, उसकी जो है जो ग्रेस है, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। मसीह की जो तमाम कफायत है वो आज हमारे लिए मौजूद है। हिज ऑल सफिशिएंसी जो है वो मौजूद है। आज हम उसको कबूल करते हैं कि नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने बख्शिश जो कर दी कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, हम पे बख्शीश हुई, बख्शीश हम पे हो गई और बख्शिश चल रही है अभी तक। तो आगे क्यों लिखा हुआ है? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो उस पर ईमान लाएगा वही हलाक नहीं होगा और हमेशा की जिंदगी जो है वो पाएगा। इसलिए आज वक्त है कि हम उसको जो है वो कबूल कर ले। खुदा ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया को मुजरम ठहराए, बल्कि दुनिया उसके जरिए नजात पाए। खुदावंद ने आज हमें जो है वो हमें जो है वो भेजा, जो है वो आज हमारे दरमियान जो है मौजूद है। मैंने क्या बोला? चरनी में आया, उसके पास रहने की जगह नहीं थी, मासूम बन के आया, लोगों ने मारा कूटा, सलीब पे चढ़ा दिया, लेकिन आज जब वो आ रहा है बादशाहों का बादशाह बन के आ रहा है। डैनियल 7 बाब में लिखा हुआ है, डैनियल 7 बाब की 9 आयत में लिखा हुआ है, और मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम अलयाम बैठ गया और हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे। अदालत हो रही थी, हजारों हजार और लाखों लाख जो है उसके हुजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। बहनों भाइयों, अदालत हो रही थी, किताबें खुली थी। खुदा के बंदे ने पहले देख लिया जो होने वाले है। इसलिए आज हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खुदावंद जो है वो जल्दी आ रहा है। अगर आज हम उसको यीशु को अपना शख्स निजात देता कबूल कर लेंगे तो जब वो आएगा तो क्या करे? वो आएगा ऐसे बाप के समान हमारे पास जो है वो आएगा। इलस्ट्रेशन आपके सामने पेश करता हूं। बहनों भाइयों, अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत पैसा होती तो खुदा क्या करता? हमारे लिए एक बैंकर भेज देता, यानी रास्तबाज बैंकर, जो हर एक को बराबर पैसा जो है वो देता। लेकिन सबसे बड़ी हमारी जरूरत पैसा नहीं था। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत सियासी जरूरत होती तो खुदावंद एक पाक दामन सियासतदान भेज देता हमारे दरमियान। अगर हमारी बहुत बड़ी जरूरत सेहत होती तो एक बड़े यानी इंटेलिजेंट किस्म का खुदाई डॉक्टर जो है खुदावंद जो है वो भेज देता। लेकिन हमारी जरूरत सबसे बड़ी थी, और वो क्या थी? गुनाह था। और गुनाह की जो जरूरत थी उसके लिए खुदा ने अपने बेटे को जो है वो भेजा, जो छुड़ाने वाला जो है वो आया। सेवियर हमारे लिए जो है वो आया। आज सेवियर हमारे दरमियान मौजूद है। उसने हमारे लिए सारा कुछ जो है वो किया है, जान दी है। आज अगर उसको हम अपना लें तो हम उसके बेटे बेटियां बन जाएंगे, और जब वो आएगा तो हम कहेंगे मारानाथा, लॉर्ड कम क्विकली, हम रेडी हैं तेरे पास जाने के लिए। तो खुदावंद ने आज हमें मौका दिया है। सबको बड़ा दिन मुबारक हो। लेकिन ये बड़े दिन की खुशियां हम ये सांता क्लास, क्रिसमस ट्री, लाइटें, ये सारी चीजों में जो है वो पड़ी हुई नहीं है, बल्कि शख्सी तौर पे उसको कबूल करें और उसके हुक्मों को माने। उसका हुक्म क्या है कि जाओ जाके सारी दुनिया में मुनादी करो और क्या करो? लोगों को शिगिर्द बनाओ, बाप बेटा रूल के उसके नाम से उनको बपतिस्मा दो। यानी शिगिर्द बनाने का काम जो है उसको शुरू करें। खुद खुदा के कलाम को सीखें, दूसरों को खुदा का कलाम सिखाएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद जो है आपको बरकत देगा, हमेशा की जिंदगी आपकी होगी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।